नाज़रीन, वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारी जनाब खालिद परवेज़ साहब से, जो एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश हजाज के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो बड़ी मालूमाती गुफ्तगू कर रहे थे। टूर ऑपरेटर्स के हवाले से बात हुई है, बीमारियों के हवाले से बात हुई है। एक और बीमारी है जिसे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, हम चाहते हैं इनसे बात कर लें, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताएंगे पूरा? मेरा नाम है राशिद अली है जनाब। राशिद अली लंदन से बात कर रहा हूँ जी। कौन से शहर से? लंदन, क्रॉयडन से। लंदन से बात कर रहे हैं जी। क्या कहना चाह रहे हैं? सारे पैनल को, सबको मेरी तरफ से सलाम जी। हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं जनाब ब्रिटिश हजाज के सेक्रेटरी जनरल हैं, एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश हजाज के खालिद परवेज़ साहब। तो टूर ऑपरेटर्स के हवाले से भी बात हो रही है, और हज उम्रा पर जाने वालों के लिए और जो ज़ियारात के लिए जाते हैं उस सिलसिले में बात हो रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि मैं गया था ज़ियारतों पे पिछले साल जी। एबर्ट्स ट्रैवल वालों ने हमारा ऑर्गेनाइज किया था। मैं ही नहीं थे बल्कि मेरी पूरी फैमिली थी और भी ग्रुप के लोग थे, 15-20 मजीद लोग थे। तो करबला के उन्होंने किया था। ठीक है। लेकिन चूंकि जब हम वहां पहुंचे, हम 16 फरवरी को यहाँ से गए थे टर्किश एयरवेज से। ठीक है। वहां पहुंचे हैं हम लोग 17 की सुबह। ठीक है। और वहां पे जब पहुंचे तो उन्होंने हमें एयरपोर्ट पे बैठा लिया। उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे वीजे जो है वो दुरुस्त नहीं है और आप दाखिल नहीं हो सकते हैं, ज़्यादा आपके लिए रात नहीं है। ठीक है। तो हमें वहाँ 3 दोस्त तक के, उनकी जो एक टूर ऑपरेटर भी थी उनमें हबीबा, वो भी हमारे साथ थी। ठीक है। वहां पे कोई ऐसी पेशरफ नहीं हो पाई है कि जिसकी वजह से हमें वीजा मिल सका, या हमें 3 दिन तक के वहाँ बैठे रहे भूखे पैसे, और हमें वहां से फिर वापस भेज दिया गया। आप कितने बंदे गए थे? जी सर। कितने आदमी गए थे? हम लोग ये 15-18 लोग गए थे सर। मेरी अपनी फैमिली तो माशाल्लाह 6 लोग हैं। ठीक है। तो हम लोग 17-18 लोग गए थे। तो ये मुश्तरका मामला था तमाम का, 17-18 बंदों का? जी जी, सबका ये मामला, सबको वापस उन्होंने भेज दिया था। आप ज़ियारतें नहीं कर सके? जी, आप ज़ियारतें नहीं कर सके, वापस आ गए? नहीं बाबा, नहीं भैया, यही तो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा रोना ये है। ठीक है। कि हमारे पास, हम बीबी के हुसैन के रोने वाले हैं और वहां गए थे पुरसा देने। ठीक। तो हमें इतना काबिल नहीं समझा गया जी कि हम लोग इस काबिल हैं। हमें फिर वहां ये कहा कि पता नहीं किसी के गुनाह काम आ गए, ये नहीं पता कि हमें गलत वीजे पे जो है वो ले जाया गया था। अच्छा, अपना बताया आगे क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद भाई वहां पे 3 दिन तक हम वहां रहे। फिर वहां से उन्होंने हमें यही बताया जाता रहा कि अभी वीजा आपको मिलने वाला है, अभी वीजा मिलने वाला है, शेख सानी साहब से अभी लेटर आने वाला है, तो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर अभी आपको वो दे देगी वीजा। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 3 दिन के बाद जो है वो टर्किश एयरवेज से हमें वापस भेज दिया। ठीक है। और जब भेजा उन्होंने तो पासपोर्ट वगैरह सब टर्किश एयरवेज वालों ने हमसे ले लिए थे। हम लोग बिल्कुल ऐसे जैसे प्रिजनर होते हैं, भेजे जाते हैं, वैसे हुए थे। लेकिन मौला का कुछ करम था कि उन्होंने हमें इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हमें दे दी उन्होंने पासपोर्ट जी। और ये वहां पे यही कहती आ रही थी कि भाई वीजा हमारा सही है, जबकि वीजा बिल्कुल गलत है, हमारे पास कोई वीजा नहीं था। ठीक है। ये बगैर वीजे के लेके गए थे ये। तो वहां से आने के बाद फिर हमने तो कहा भाई आप हमारे पैसे रिटर्न करें। इन्होंने बोला नहीं, हम पैसे कोई वो नहीं। एवराज साहब जो है वो ऑपरेटर वगैरह दूसरी जगह लेके गए थे टूर वगैरह को, हमने खैर वकील किया है। ठीक है। लेकिन उसके मेरे ख्याल में 8-9 महीने के बाद नवंबर में उन्होंने पिछले साल अपने बैंक्रप्सी मेरे ख्याल में डाल दी है। इंसॉल्वेंसी, एबर्ट्स ट्रैवल के नाम से इंसॉल्वेंसी, आप इंटरनेट पर जाके देख लें। तो मुझे तो ये हो है कि वो ठीक है। आप ये बताएं कि आपको आपने फिर पैसे वापस मिले, क्या हुआ है? नहीं भाईजान, कोई पैसा नहीं मिला, एक डेरा नहीं मिला। तो उसके लिए शिकायत कहीं आपने दर्ज करवाई है? अगर वो शख्स हमें से बोल देना कि माजरत चाहते हैं, हमें वो नहीं है, तो दूसरों के लिए कम से कम ये होना चाहिए कि हमारे साथ तो हुआ है। मैं ये चाहना किसी की तजलील, किसी की जिल्लत नहीं चाहता, खुदा न खास्ता मैं से नहीं चाहता हूँ कि ये चीजें रुकवाई जाएं। और इस सोशलाइज कंट्री में, सिविलाइज कंट्री में हम इस तरह से कर रहे हैं, तो हम अगर ये तो इनकी गवर्नमेंट को पता चले तो आप एक मिनट और रखें, आप 1 मिनट और रखें। ये खालिद परवेज़ साहब आपसे बात करेंगे जी। ये पूछना चाह रहे हैं कुछ?
جی بھائی مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہوا ہے آپ کی یہ شکایت سن کے. آپ ایک کام کریں کہ جتنا بھی آپ کو ڈفیکلٹیز ہوئی ہیں, جو بھی پرابلمز ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, وہ اگر لکھ کر ہمیں بھجوا دیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ شکایت پہ انویسٹیگیشن ہو, اور متعلقہ جو ہیں ادارے وہ وہاں جائیں گے, وہ جھانچ بین کریں گے, اور جو بھی ہماری جانب سے ہیلپ ہو سکی ہم آپ کی کریں گے. تو اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ایشوز یا پرابلمز ہوئے ہیں وہ لکھ کر اگر ہمیں بھجوا دیں تو پھر یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. صاحب بالکل میں بھیج دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. میرے پاس ہم ای میل ایڈریس ہے, میں اس پہ ضرور روانہ کر دوں گا. لیکن پلیز خدا کے لیے کوئی ایسا قدم ضرور اٹھائیے تاکہ ہم جیسے انہیں دوسرے لوگوں کو بھی نہ یہ دیکھنا پڑے. ہم پولیس میں بھی گئے ہیں, ہر جگہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ وہ پولیس میں گئے وہ بولتے ہیں کہ سول ڈسپیوٹ ہے. یہ انفارچونیٹلی بڑا کامن مسئلہ ہے جی. بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو ہر سال اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہاں کے اداروں کے ساتھ, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے ان شکایات کو کم کرنے کی کوشش کریں. لیکن افسوس و دکھ کی بات یہ ہے جی کہ اپنے مسلمان ہی دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ اتنی مشکل صورتحال پیدا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ان کو بس اس سے بڑھ کے کیا کر سکتے ہیں جی. کسی دل آزادی کروں, میرا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جس حادثہ سے میں گزرا ہوں یا میری فیملی گزری ہے ابھی تک کی یاد کرتی ہے کہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک, چلے بہت شکریہ آپ نے کال کی اور اپنا مسئلہ بتایا. تو ہماری کوشش ہے, اور یہ خالد پرویز صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے انشاءاللہ یہ کریں گے, لیکن آپ ایویڈنس پہ چاہیں گے اور اپنی جو بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے وہ لکھ کر تحریر پہنچا دیں, تو جو بھی ہیلپ کر سکے آپ کے ساتھ. ضرور ای میل کر دیتا ہوں آپ کو. جی آپ وہ کر دیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. جی آپ ہم تو بات کر رہے تھے بیماریوں کے حوالے سے, ابھی یہ جو مسئلہ آیا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں, پھر ہم ادھر چلتے ہیں. جی جی, اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا جی, یہاں کے ہمارے بہن بھائیوں کو یہاں کے قوانین کے بارے میں آگاہی جو حاصل کرنا بڑا لازمی ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ قانون ان کو کیا حقوق دے رہا ہے, اور جو ہیں ایجنٹ حضرات یا ٹور آپریٹر ان کی کیا رسپانسبلٹیز اور کیا ڈیوٹیز ہیں. مسئلہ شکایات یا جو مشکلات جو پیدا ہوتی ہیں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے, آج کل مشکل کام نہیں ہے, ہر گھر میں کمپیوٹر موجود ہے. اگر دوست احباب تھوڑی سی تکلیف کیا کریں, کوئی بھی ٹرپ کہیں بھی ہو, یہ نہیں ہے کہ اگر آپ زیارت پہ جا رہے ہیں یا حج عمر پہ جا رہے ہیں, آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی جا رہے ہیں, تو تھوڑے سے سرچ کر لیا کریں جانے سے پہلے کہ جو پیکیج آپ لے رہے ہیں کمپنی سے, ٹور آپریٹر سے یا ٹریول کمپنی سے, اس کے بارے میں آپ کے کیا رائٹس بنتے ہیں یا ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے. اگر ان کیس کوئی پرابلمز ہو جاتا ہے ڈیورنگ ٹرانزیکشن, ابراڈ میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قانون آپ کو کیا حق دیتا ہے. تو یہ سارے جو معلومات یا انفارمیشن جو ہے وہ کمپیوٹر پہ یا آپ کے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. تھوڑی سی آپ ٹائم اسپیئر کر لیا کریں, جہاں سفر کے لیے آپ اتنی تیاریاں کرتے ہیں, اتنا تقدو کرتے ہیں, اتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اگر آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ اگر آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے یہ ریسرچ کر لیا کریں اپنے حقوق کے بارے میں, اپنے رائٹس کے بارے میں, اور کمپنیز یا ٹور آپریٹرس کی ڈیوٹیز کے بارے میں یا ان کی رسپانسبلٹی کے بارے میں, تو پھر آپ کا کام جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے, اور یہ شکایات جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. اچھا بات ہو رہی تھی ہماری جو کرونا وائرس اور دوسرا جو بیماری ہے گردن توڑ بخار جو ہوتا ہے, اس سلسلے میں چلیں کرونا وائرس تو ایک نئی بیماری ہے, لیکن گردن توڑ جو بخار ہے یہ کافی عرصے سے ہے, تو اس کے لیے کیا تجاویز دیتے ہیں؟ مینجائٹس جو ہے جی لائک کرونا وائرس تو ابھی پچھلے سال سے ایشو سامنے آیا ہے, لیکن مینجائٹس کا جس کو ہم گردن توڑ بخار کہتے ہیں, یہ کافی عرصہ سے یہ حاجیوں کے لیے, عازمین حج عمر کے لیے ایک تھریٹ جو بنا ہوا ہے. بدقسمتی سے ہوا یہ تھا کہ آج سے کچھ 10 سال پہلے اس کی وہاں وبا جو پھیلی تھی حج کے دوران, پھر جب ہمارے برٹش کے حاجی جب واپس آئے تو ان میں سے انفارچونیٹلی اوور 20 حاجیوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی UK میں یہ گردن توڑ بخار کی وجہ سے. سنس دین ہم نے بھی کمپین شروع کی یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اویئرنیس دینے کے لیے کہ فار گاڈ سیک اگر آپ حج عمر پہ جا رہے ہیں تو میک شیور کہ یو مسٹ گیٹ مینجائٹس ویکسین, کہ
کہ مینجائٹس کی ویکسین جو ہے انجیکشن جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور بلکہ سعودی گورنمنٹ نے سنس جو آؤٹ بریک ہوئی تھی وہاں پہ اس کے بعد انہوں نے یہ کمپلسری کر دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ حج یا عمرہ کے لیے آئیں گے وہ یہ انجیکشن جو ہے یہ ویکسین جو ہے لگوا کے آئیں. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ میجورٹی جو ہمارے حاجی جو عمر پہ لوگ جاتے ہیں وہ انجیکشن نہیں لگواتے. وہ اس لیے نہیں لگواتے جی کہ اس کی کاسٹ یا 20 پاؤنڈ یا 25 پاؤنڈ جو کاسٹ آ رہی ہے وہ ہم نہ خرچ کریں اور ہم ویسے چلے جائیں. بلکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ ریکوائر کرتی ہے کہ انجیکشن لگوانے کا سرٹیفکیٹ اپنے ڈاکٹر سے لے کے وہ آپ اپنے حج یا عمرہ ویزا کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں اس فارم کے ساتھ ایویڈنس اٹیچ کریں کہ یہ آپ نے ویکسین لگوا لی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ بدقسمتی دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ اٹیچ کر کے ایمبیسی میں سبمٹ کیے جاتے تھے اور کہ اس آدمی نے ویکسین لگوا لیا یا انجیکشن لگوا لیا، حالانکہ اس نے نہیں لگوایا ہوتا تھا. 20 پاؤنڈ بچانے کے لیے جعلی سرٹیفکیٹ لگا دیا ہے. تو اس سے یہ ہوتا کہ نہ صرف جانے والے حاجی کا یا عمرہ کرنے والے کے لیے یا زیارات پر جانے والے کے لیے اپنی زندگی کو خطرہ ہوتا، بلکہ جب وہ واپس آتا ہے کوئی انفیکٹڈ آدمی اگر واپس آ جاتا ہے، کوئی وہاں سے کیش کر لیتا ہے یہ بیماری، تو پھر اس کے بال بچے، اس کی فیملی، اس کے بہن بھائی، اس کے والدین، اس کے ملنے جلنے والے، اس کے دوست احباب سب کو خطرہ ہو جاتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے. یعنی 20 پاؤنڈ بچائے اور کتنا خرچہ ہو گیا، نقصان کر دیا. صحیح ہے. وہ یہ ایک وبائی بیماری ہے، یعنی جس کو ہم اردو میں چھوت چھات کی بیماری بھی کہتے ہیں. یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی جو وہ کیچ کر لیتا ہے. اسی طرح سنیز کرتے ہوئے جو جرمز جب منہ سے نکلتے ہیں یا کف کرتے ہوئے منہ سے جب نکلتے ہیں تو یہ جب ایک دوسرے کو جب یہ کیچ کر لیتے ہیں ہم تو یہ وبائی بیماری جو ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک کو دوسرے کو لگ سکتی ہے. تو ہماری ہمیشہ یہ گزارش رہی ہے اپنے بہن بھائیوں سے جو حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا زیارات کے لیے جا رہے ہیں، بالخصوص سعودی عرب کے سفر کے لیے یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑا یہ لازمی ہے کہ آپ وہ یہ ٹیکہ یا انجیکشن جو ہے اپنے جی پی سے ڈاکٹر سے لگوا کے گھر سے نکلیں. یہ ٹیکہ جو ہے یا انجیکشن جو ہے جانے 10 دن پہلے آپ اگر لگوائیں گے تو ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا فائنل کرنے ٹھیک ہے کے حوالے سے. جی تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ 10 دن پہلے سفر پر روانہ ہونے کے 10 دن پہلے جو ہے یہ لگوانا چاہیے تاکہ آپ کی باڈی میں جو ابزارب ہو جائے یہ دوائی ساری، اور پھر جب ہم وہاں پہنچیں تو آپ کے لیے کوئی خطرہ نہ باقی رہے. آپ اپنی تنظیم کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے جو کچھ ہو گیا ہے چلیں پہلے جس نے کی ہے، لیکن آنے والے وقت میں وہ کیا کرے ایسا کہ آپ ان کے لیے بھی سود مند ثابت ہوں اور وہ بھی جی سب سے جو پیغام میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ کہ حج عمرہ کو آسان نہ لیں، بڑی مشکل عبادت ہے. جتنی یہ عبادت عظیم ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ، اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو جنت عطا ہوگی، آپ کے تمام گناہ بخشے جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ کنڈیشن یہ ہے کہ غلطیاں نہ ہوں، اس میں غلطیوں سے پاک حج جو ہے وہ آپ پرفارم کریں. اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ آپ جانے سے پہلے جتنے بھی میکسیمم معلومات ہیں حج عمرہ کی ادائیگی کے بارے میں وہ حاصل کر کے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ کے بارے میں کوشش کریں کہ جتنے بھی معلومات ہو سکتی ہے، جتنے بھی پریکاشن جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں وہ لیں، تاکہ خدا خواستہ وہاں آپ جا کے بیمار نہ پڑ جائیں. بیمار ہو گئے تو آپ کو وہاں بڑا نقصان ہوگا. کہ میں بتاتا جاؤں کہ وہاں ایک نماز جو حرم مکہ میں اگر ایک نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کا جو ہے وہ اجر و ثواب ملنے والا ہے. تو اگر خدا خواستہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ کی نمازیں رہ جاتی ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کتنا بڑا نقصان کریں گے وہاں پہ. آپ بہت شکریہ جناب، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے تو آپ کی بہت معلوماتی گفتگو تھی. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی معلومات پہنچائی ہم تک. تو ہماری بھی کوشش ہے کہ آپ کی نے جو ویب سائٹ بتائی ہے اس پر بھی ہمارے ناظرین رابطہ کریں اور ہم بھی ان کو فیڈ بیک دیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے جناب راشد صاحب لندن سے، ان کے بھی شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا اور ہمت پیدا کی کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں چلیں، کسی نہ کسی جگہ تو بتایا ہے. تو حالانکہ کرنا تو ایسا چاہیے تھا کہ یہ آپ کو باقاعدہ طور پر کمپلین کرنی چاہیے تھی متعلقہ اداروں کو. چلیں اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ نے ہمیں بتایا تو ہم بھی کوشش کریں گے، لیکن اس کی سارے ایویڈنس پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ کیونکہ
ناظرین ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتائیں. حج عمرہ کے حوالے سے کافی عرصے سے ہمیں کالیں آ رہی تھی. آج ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں جناب سیکرٹری جنرل صاحب ایسوسیشن آف برٹش حجاج ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے معلومات پہنچائیں. تو اسی کے ساتھ اگلا پیغام اسی وقت انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.